हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है साइमा ने। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ये लिखती हैं कि आपी हम 3 भाई बहन थे। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे। घर में मैं सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने की वजह से ही मैं घर में सबकी लाडली भी थी। और यही वजह थी कि अब्बा मेरी शादी दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। इसलिए वो चाहते थे कि मेरी शादी आसपास ही हो जाए। लेकिन नसीब का लिखा भला कौन टाल सकता है। मेरे जितने भी रिश्ते आते वो सब दूर के होते, और इसी वजह से अब्बा ने बहुत से रिश्तों को इनकार कर दिया। लेकिन फिर सब लोग ने उन्हें समझाया कि रिश्तों का भी एक वक्त होता है, इसलिए यूं इनकार करना ठीक नहीं। और फिर अब्बा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया। हालांकि वो रिश्ता भी दूर का था, लेकिन घर में सभी लोगों को वो रिश्ता हर एतबार से ठीक लग रहा था, और इसलिए वहाँ मेरी बात पक्की कर दी गई। और फिर चट मंगनी पट बिया की तरह 2 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। सभी लोग मेरे ससुराल में बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं अपने घर से बहुत दूर हो गई थी। ये उस वक्त की बात है जब फ़ोन भी कॉमन नहीं होते थे। इसलिए शुरुआत में मेरा अपने ससुराल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड सुबह को ऑफिस चले जाते और शाम के वक्त घर पर वापस आते थे, और सारा दिन मैं घर पर अकेली रहती थी। हालांकि घर में मेरे साथ मेरे सास ससुर भी रहते थे। वो लोग नीचे के पोर्शन में रहते थे और हम दोनों मियाँ बीवी का कमरा ऊपर था। ससुराल आए हुए मुझे पूरा 1 महीना गुजर गया था, और अब मैं अपने ससुराल के ही रंग में रंगने लगी थी। सुबह को अहमद को ऑफिस जाना होता था, इसलिए मैं उनके साथ जल्दी उठ जाती थी और फिर उनके ऑफिस जाने के बाद घर के दूसरे काम निपटाती। मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि मैं सारा दिन घर पर खाली रहती हूँ और अकेली रहती हूँ, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कॉलेज में करा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ। सास ससुर को भी मेरे कॉलेज जाने से कोई ऐतराज़ नहीं था, और इस तरह शादी के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर था। वो एक पहाड़ी इलाका था, इसलिए सूरज भी वहाँ जल्दी ढल जाता था। स्टार्टिंग डेज में तो अहमद मुझे कॉलेज छोड़ने खुद ही जाते थे, लेकिन बाद में मैं अकेले जाने लगी। एक दिन मुझे कॉलेज से आने में थोड़ी देर हो गई और मैं तेज़ तेज़ कदमों से घर वापस आ रही थी। कॉलेज से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। उस जंगल के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थीं। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जिन्नातों का बसेरा है, लेकिन मैं इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत समझाया था कि वो जंगल बहुत ही ख़तरनाक है, वहाँ कभी अकेले मत रुकना, और वहाँ से गुजरते वक्त अपना सर ढक कर निकलना, और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना, क्योंकि तुम अभी नई दुल्हन हो, तुमने अभी अभी नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। लेकिन मैं उनकी बातों को अक्सर टाल देती थी। उस दिन मुझे कॉलेज से आते हुए जंगल में ही शाम हो गई थी। सूरज छुपने वाला था, और ना जाने क्यों उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। उस जंगल में मेरे कदमों की आहट दूर दूर तक साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि शाम का वक्त था और जंगल बहुत ही सुनसान और खौफनाक लग रहा था। मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था, और मैं तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए घर आ गई। घर आकर मैंने देखा कि मेरी सास दरवाजे पर खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, इतनी देर कैसे हो गई? मैंने कहा कि कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे, और उन्हीं में इतना वक्त लग गया कि पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मेरे लंबे खुले बाल उस वक्त मेरी कमर पर लहरा रहे थे। वो मेरे बालों को देखकर मुझसे कहने लगी कि बेटा, इतनी रात को बाल खोलकर बाहर नहीं जाते। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, जी, आगे ख्याल रखूंगी। तब मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत और लंबे थे। जो कोई भी मेरे बाल देखता, मेरे बालों की तारीफ़ किए बगैर नहीं रुकता था, और मुझे अपने बाल खुले ही पसंद थे, इसलिए मैं अपने बालों को खुला ही रखती थी। लेकिन मेरी सास मुझे अक्सर टोका करती थी कि नई दुल्हन के बाल खुले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
گھر آ کر میں کچن میں کام کرنے چلی گئی کیونکہ احمد کے آفس سے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا اور آج مجھے ان کی پسندیدہ بریانی بنانی تھی۔ جب احمد گھر آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ روم میں آج یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، گھر پر کوئی آیا تھا کیا؟ میں نے کہا نہیں تو، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، اور پھر میں ان کے لیے بریانی سرو کرنے لگی۔ حالانکہ احمد اور مجھے ہم دونوں کو ہی باہر جانا تھا، لیکن احمد نے انکار کر دیا اور کھانا کھا کر ہم دونوں سو گئے۔ میرے سسرال میں سب لوگ جلدی ہی سو جاتے تھے۔ اس رات جب میں سو رہی تھی تب میں نے خواب میں خود کو اسی جنگل میں دیکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کالج سے آنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے اور میں تیز قدموں سے گھر واپس جا رہی ہوں، اور ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان سفید لباس پہنے میرے پیچھے چل رہا ہے۔ حالانکہ میں اس سے بے خبر ہوں، لیکن وہ بڑی ہی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اتنے میں گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ہی میرے ہسبینڈ بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے لگا کہ دن کا خیال رہ گیا ہوگا، اور یہ سوچ کر میں نے وہ خواب ٹال دیا۔ اگلے دن میں پھر سے تیار ہو کر کالج کے لیے نکلی۔ کالج کا راستہ اسی جنگل سے ہو کر جاتا تھا۔ اب جب میں اس جنگل سے گزر رہی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی میرا نام پکار رہا ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پھر سے آگے قدم بڑھایا، مجھے پھر سے اپنا نام سنائی دیا، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہے۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس آواز کو اگنور کرتے ہوئے آگے جانے لگی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ سارے راستے مجھے یہی لگتا رہا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ احساس تو میں محسوس کر رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی خوشبو بھی اپنے چاروں اور محسوس کر رہی تھی۔ گھبراتی ہوئی میں کالج پہنچی اور کالج کے کام نپٹا کر جلدی جلدی گھر آ گئی۔ گھر آ کر مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور میں 3 دن تک کالج ہی نہیں جا پائی۔ اب میں رات میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی نوجوان جسے میں نے پہلے خواب میں دیکھا تھا مجھ سے ملنے میرے گھر آیا ہے۔ وہ مجھ سے میرے کالج نہیں آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جسے میں نے پہلی بار خواب میں دیکھا تھا۔ وہی خوشبو، وہی انداز، آ کر میرے برابر میں بڑے ہی ادب سے بیٹھ گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران تھی کہ یہ کیسا خواب ہے، یہ میں کس طرح کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب میں جنگل سے گزرتی تھی تب مجھے خود محسوس ہوتا تھا کہ کوئی برابر میرے ساتھ چل رہا ہے، اور کالج آتے ہی وہ سایہ مجھ سے الگ ہو جاتا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ میرا کالج آنا جانا بند کر دیں گے۔ طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد اس دن جب میں پھر سے کالج پہنچی تو کالج کے گیٹ پر ہی میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ دیکھنے میں وہ بالکل سفید، گورا چٹا، لمبا چوڑا، بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اسے کالج میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہ میں یہاں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے میں اکثر خوابوں میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، میرا نام ایزان ہے اور پروجیکٹ ورک میں آپ کو اور مجھے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں اسے بس ایک نظر دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا ہے، اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور اس طرح کالج کے گیٹ پر کھڑے ہو کر میرا کسی سے بات کرنا بالکل ٹھیک نہیں، اور میں اس لڑکے سے کچھ کہے بغیر ہی کالج کے اندر آ گئی۔ اس دن کالج میں بہت ہی ڈسٹرب رہی۔ مجھے ایک ایسا سسرال ملا تھا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ میرے سسرال والے بہت ہی پروگریسو تھے، مجھے پڑھا رہے تھے، ہر طرح کی مجھے آزادی دی تھی۔ میرے شوہر مجھ پر جان لٹاتے تھے، اور میں بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھتی تھی کہ مجھے ان کے اعتماد اور بھروسے کو بنائے رکھنا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری کیفیت بہت ہی عجیب سی رہنے لگی تھی، اسپیشلی جب سے وہ لڑکا مجھ سے ملا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، وہ میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں تھا۔
ہر وقت بس اسی کی باتیں، اسی کے خیال میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میرے اندر بس ایک ہی آواز تھی، ایذان، ایذان اور بس ایذان۔ اس دن میں کالج سے جلدی ہی گھر واپس آ گئی۔ راستے میں جنگل سے گزرتے ہوئے پھر سے مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا سر کس کر پکڑ لیا کہ یا اللہ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور تبھی میرے سامنے وہی لڑکا آ گیا جسے میں نے کالج کے گیٹ پر دیکھا تھا، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہی میرے خوابوں میں بھی تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم یہاں کیسے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم جب اور جہاں مجھے پکارو گی میں حاضر ہو جاؤں گا، میں بس تمہاری ایک آواز کا منتظر ہوں۔ اس کی باتیں سن میں اسے اگنور کر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے وہ تمام دعائیں پڑھنے لگی جو میری ماں نے مجھے یاد کرائی تھی۔ پورے راستے وہ دعائیں پڑھتے ہوئے میں اپنے گھر پہنچی، اور گھر جاتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے بال باندھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بالوں سے بہت ہی دہشت ہونے لگی تھی۔ شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا میں جلدی جلدی اپنا سارا کام سمیٹ رہی تھی، کیونکہ وہ احمد کے آفس سے آنے کا ٹائم تھا۔ اور تبھی اچانک مجھے پھر سے اپنے آس پاس وہی خوشبو محسوس ہوئی جو آج کل اکثر میں محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے آس پاس دیکھنے لگی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ میں کبھی کسی طرح کی خوشبو کا استعمال نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی احمد ہی کسی طرح کی کوئی خوشبو لگاتے تھے۔ وہ خوشبو اس وقت مجھے اتنی تیز محسوس ہو رہی تھی کہ میرا سر درد سے پھٹنے لگا، اور تبھی اچانک میرے بال خود بخود کھل گئے اور مجھے اپنے سامنے ایک سایہ سا لہراتا ہوا دکھائی دینے لگا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کھلے بالوں میں آپ اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ رات میں جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، میرے ہسبینڈ میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھ سے کہنے لگے، کس بات کا اسٹریس ہے؟ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ان کی یہ محبت دیکھ کر اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت میں اپنے ہسبینڈ سے سب کچھ بتانا چاہتی تھی، ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے میری زبان ہی بند کر دی اور میں کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اگلے دن میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کالج پہنچی، لیکن اس بار میرے آس پاس کوئی نہیں آیا، نہ وہ خوشبو اور نہ ہی وہ احساس۔ میں نے تھوڑا ریلیکس فیل کیا کہ یہ سب میرے دماغ کا وہم رہا ہوگا۔ کالج پہنچ کر میں نے اپنی پروفیسر سے بات کی کہ پروجیکٹ میں میرے ساتھ کسے لگایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آپ کو اکیلے کرنا ہے، اس میں آپ کو کوئی پارٹنر نہیں ملے گا، یہ کام آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ لیکن مجھ سے تو اس لڑکے نے خود کہا تھا کہ وہ اس ورک میں میرے ساتھ ہے، تو آخر وہ لڑکا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا اور مجھے کیسے جانتا تھا؟ تمام سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے اس وقت ہنستے ہوئے میرے آگے چٹکی بجائی اور مجھ سے کہنے لگے، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ تو میرے ہسبینڈ ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، اگر تم کہو تو میں ہی اس پروجیکٹ میں تمہارا پارٹنر بن جاتا ہوں، بتاؤ کیسا رہے گا؟ میں ان کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی۔ میرے اندر بہت زیادہ بے چینی تھی۔ جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کرتی وہ لڑکا میرے سامنے آ جاتا۔ ڈر میرے اندر اتنا زیادہ بیٹھ گیا تھا کہ میں سو ہی نہیں پا رہی تھی۔ دیر رات جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں پھر سے وہی نوجوان دیکھا، وہی جن جس کا نام ایذان تھا، جو مجھ سے بہت ناراض لگ رہا تھا، بہت غصے میں تھا۔ وہ مجھ پر بہت چلا رہا تھا کہ تم اس آدمی کے ساتھ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک آگ جل رہی تھی۔ گھبرا کر اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ بیٹھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا ایذان مجھے بار بار خواب میں کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ میں اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ آج کالج مت جاؤ، گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں، مجھے کالج ضروری جانا ہے، جبکہ کالج میں اس دن کوئی امپورٹنٹ کام بھی نہیں تھا، پھر بھی میں کالج جانا چاہتی تھی۔
میں نے اپنے بال کھولے، ہلکا سا عطر اپنے کپڑوں پر لگایا اور تیار ہو کر کالج کے لیے نکل گئی۔ جیسے ہی میں اس جنگل میں پہنچی، اذان جن میرے سامنے تھا۔ لمبا چوڑا سفید لباس پہنے وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے لگی۔ آج وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں یہیں رہتا ہوں، ہر روز یہاں سے آپ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اس لڑکے کی آنکھوں میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ میں اسے انکار ہی نہیں کر پائی اور میں نے اسے ہاں کر دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کل پھر سے تمہارا یہیں انتظار کروں گا، تم وقت پر آنا۔ اس لڑکے کی یہ ساری باتیں مجھ پر جادو کی طرح اثر کرنے لگی اور میں ہر وقت اسی کے بارے میں ہی سوچنے لگی۔ وہ میرے ذہن پر ایسا چھا گیا تھا کہ مجھے اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اذان دن بدن میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ جو کہتا میں وہی کرتی۔ میں اس کی حقیقت نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں تو بس اس کے ہی رنگ میں رنگے جا رہی تھی۔ اس جن کے آنے سے احمد کو تو میں بالکل بھول ہی گئی تھی۔ میری اب ان سے انبن رہنے لگی تھی۔ ان کی اچھی باتیں بھی مجھے بری لگتی تھیں۔ وہ بھی میرے اس بدلاؤ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں رہتی ان کے ساتھ تھی لیکن سوچتی اذان کے بارے میں تھی۔ اس دن صبح جب میں سو کر اٹھی تو اچانک ہی بے ہوش ہو گئی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ہی ڈاکٹر مسکان رہا کرتی تھی۔ میرے ہسبینڈ انہیں بلا کر لائے تو انہوں نے مجھے چیک کر کر بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میرے گھر میں سبھی لوگ بہت خوش ہو گئے اور اسپیشلی میرے ہسبینڈ۔ انہیں لگا کہ شاید اسی وجہ سے میرا مزاج اتنا چڑچڑا ہو رہا ہے اور وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے۔ میری پریگننسی کا پتہ چلنے کے بعد میری ساس نے حفاظت کے طور پر ایک تعویذ لا کر میرے گلے میں پہنا دیا اور مجھ سے کہا کہ اسے اتارنا نہیں، یہ تعویذ تمہاری اور تمہارے ہونے والے بچے کی حفاظت کرے گا۔ میں نے وہ تعویذ پہن لیا اور وہ تعویذ پہنتے ہی میں وہ ساری باتیں بھول گئی جو اذان جن سے جڑی تھی، وہ مجھے یاد ہی نہیں رہی۔ اس دن میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنایا اور انہی کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی، کیونکہ شام کو ہمیں ساتھ میں باہر جانا بھی تھا، اس لیے میں جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو مجھے تب محسوس ہوتی تھی جب اذان جن میرے آس پاس ہوتا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اذان جن میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ تعویذ اپنے گلے سے نکال دو۔ میں نے انکار کیا۔ وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے یہ تعویذ خود نہیں اتارا تو تم اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اذان کون تھا۔ وہ ایک جن تھا۔ اس نے میری آنکھوں پر پردے ڈال کر مجھے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ شام کے وقت جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو وہ بہت ہی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنا سر پکڑ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ کہنے لگے کچھ نہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کو الٹیاں ہونے لگیں۔ میرے سسر اسی وقت ڈاکٹر کو بلا کر لے کر آئے۔ ڈاکٹر نے انہیں دوائی بھی دی لیکن ان کی الٹیاں نہیں رک رہی تھیں۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ میرے ساس سسر بھی بہت پریشان تھے اور اسی طرح آدھی رات ہو گئی۔ مجھے اذان جن کی بات بار بار یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی بیٹھی تھی اور یہی سب سوچ رہی تھی۔ اسی وقت مجھے ہلکی سی جھپکی آ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، اور تب میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ اذان جن میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی ہو تو یہ تعویذ اپنے گلے سے نکال دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور میری اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ تکلیف میں کراہ رہے تھے۔ میں نے چیک کیا تو انہیں بہت ہی تیز بخار تھا۔ میں نے اسی وقت وہ تعویذ اپنے گلے سے نکال کر اسے برابر میں ایک الماری پر رکھ دیا۔ میرے گلے سے وہ تعویذ نکلتے ہی احمد کا بخار ہلکا ہونے لگا اور انہوں نے مجھ سے چائے لانے کو کہا۔ میں دوڑتی ہوئی ان کے لیے چائے لے کر آئی۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ آنے والی دوریوں کی وجہ اذان جن ہی ہے۔
میں نے جیسے ہی اس کے بارے میں سوچا وہ پھر سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنے سامنے اس طرح دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر بولا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہو، میں تمہارے لیے حاضر کروں گا۔ تم جب مجھے یاد کرو گی میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تم میرے ساتھ چلو۔ اذان جن کی یہ ساری باتیں سن کر میں نے کہا کہ مجھے احمد کے ساتھ ہی رہنا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت ہے، میں ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں میری ساس وہاں آ گئی اور انہیں دیکھ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر میری ساس مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو، اور تب میں نے ہمت کر کر انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو اذان جن سے جڑا ہوا تھا۔ یہ تمام باتیں سن کر میری ساس مجھے وہیں لے کر گئیں جہاں کا تعویذ انہوں نے مجھے پہنایا تھا۔ وہ ایک درگاہ تھی اور وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ جب میں ان مولوی صاحب سے ملی تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک جن کی پرچھائی دیکھ لی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس ایک تعویذ میرے بازو میں باندھ دیا اور ایسا ہی ایک تعویذ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں باندھنے کے لیے دیا۔ انہوں نے میری ساس کو بتایا کہ وہ جن آپ کی بہو پر عاشق ہے اور وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اسے یہاں سے لے جانے کی پوری تیاری کر چکا ہے، اس لیے خاص خیال رکھنا کہ شام کے وقت آپ کی بہو گھر سے باہر نہ نکلے، اور جب بھی گھر سے باہر نکلے اپنے بال باندھ کر نکلے۔ میری ساس نے وہ تعویذ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں باندھ دیا اور مجھے بھی سخت تاکید کر دی کہ تب تک کالج مت جانا جب تک کہ سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ احمد کی طبیعت بھی اب ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس دن انہوں نے بتایا کہ انہیں آفس کے کام سے 2 دن کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ وہ میرے لیے بہت ہی فکر مند ہو رہے تھے کہ میں کیسے سب کچھ سنبھالوں گی، لیکن ان کا جانا بہت ہی ضروری تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جب تک احمد واپس نہیں آ جاتے میں نیچے اپنی ساس کے پاس ہی رہوں گی، اور حفاظت والا وہ تعویذ میرے بازو میں بندھا ہوا ہی تھا۔ شام کے وقت احمد اپنی جرنی پر نکل گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنا خاص خیال رکھنا۔ ان کے جانے کے بعد میں نیچے اپنی ساس کے پاس ہی رک گئی، اور تب بیچ رات میں کیا دیکھتی ہوں کہ گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بہت ہی تیزی سے آواز کر رہے ہیں، جیسے کوئی بہت تیز طوفان آ گیا ہو۔ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے اذان جن کھڑا تھا اور اس نے میری ساس کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ وہ بہت ہی غصے میں لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک آگ جل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ کی لپٹیں اس کے جسم سے نکل رہی ہیں۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ اسے اس مولوی کے پاس لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسے وہاں کیوں لے کر گئی تھی؟ میری ساس اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اور میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، اور اس سارے حال سے بے خبر میرے سسر وہیں چادر اوڑے لیٹے تھے۔ اگلے ہی پل میری ساس اس دجال جن کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ ان کی موت ہو چکی تھی۔ میری ساس کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہو چکی تھی اور میں خاموش تھی۔ ہمارے گھر میں تمام عورتیں جمع تھیں اور میں بڑے ہی آرام سے ایک کونے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید میری دماغی حالت درست نہیں ہے، تو وہیں کسی کو لگا کہ اسے ساس کے چلے جانے کی کتنی خوشی ہے۔ خیر، جب احمد واپس آئے تو انہوں نے مجھے اسی حالت میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو میرے بازو سے وہ تعویذ غائب تھا اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کی ایبسنس میں کیا ہوا ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ مجھے انہی مولوی صاحب کے پاس لے کر جانے لگے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن راستہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے احمد سے منع کیا کہ مجھے وہاں نہیں جانا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو میں نے انہیں کار سے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت گاڑی میں ان کے کزن بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کس کر پکڑ لیا اور زبردستی ان مولوی صاحب کی خانقاہ میں لے کر پہنچے۔ میں اس وقت مردانہ آواز میں بہت ہی تیز چلا رہی تھی کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ اگر تم نے مجھے اس لڑکی سے الگ کرنے کی کوشش کی تو میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ خانقاہ میں جاتے ہی مولوی صاحب نے مجھ پر پانی چھڑکا تو اسی وقت میں بے ہوش ہو گئی، اور تب انہوں نے احمد کو بتایا
کہ آپ کی بیوی پر ایک جن عاشق ہے. یہ جس راستے سے گزرتی ہیں وہ اسی جن کا علاقہ ہے اور وہ اس کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے تعویذ دیے ہیں، میرے علاج سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کچھ دنوں کے لیے اس کا اس راستے پر جانا بند کرنا ہوگا جب تک کہ وہ جن وہ علاقہ چھوڑ نہیں دیتا. ان مولوی صاحب کے علاج سے کچھ دنوں بعد ہی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کی بہت بھاری قیمت ہمیں چکانی پڑی. میں نے اپنا بچہ اس ایکسیڈنٹ میں کھو دیا تھا. ہم نے وہ راستہ ہی نہیں چھوڑا بلکہ وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا تھا. میرے بال اس ایکسیڈنٹ میں بالکل ہی غائب سے ہو گئے تھے، اس لیے مجھے اپنے بال بھی کٹانے پڑے. خیر، اب اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد میں نے کبھی اپنے بالوں کو نہیں کھولا، انہیں ہمیشہ باندھ کر ہی رکھا. آج بھی مجھے اپنی ساس کی وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جو وہ مجھے اس وقت سمجھایا کرتی تھی. اگر میں سر ڈھکتی اور بال باندھ کر با ادب باہر نکلتی تو شاید یہ حادثہ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا.